बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की दो अहादीस का मुताला करेंगे। मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 399 और 400 नंबर है, जबकि बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से 664 और 665 है, और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 634 और 635 है। इन अहादीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है कि एक मरीज़ को किस हद तक जो है ना यानी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना चाहिए, और अगर मर्ज़ बढ़ जाए तो फिर किस हद से आगे जो है ना उसको घर में पढ़ने की इजाज़त है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत लम्मा मरिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़हुल्लज़ी मात फ़ीहि फ़हज़रतिस्सलातु फ़उज़्ज़िना फ़क़ाल मुरू अबा बक्रिन फ़लयुसल्लि बिन्नासि फ़क़ील लहू इन्ना अबा बक्रिन रजुलुन असीफ़ुन फ़इज़ा क़ाम मक़ामक लम यस्ततिअ अन युसल्लि बिन्नास वअआद फ़अआदू लहू फ़अआद सालिसत फ़क़ाल इन्न कुन्ना सवाहिबु यूसुफ़ मुरू अबा बक्रिन फ़लयुसल्लि बिन्नास फ़ख़रज अबू बक्रिन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़सल्ला फ़वजदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन नफ़्सिही ख़िफ़्फ़तन फ़ख़रज युहादी बैन रजुलैनि कअन्नी अंज़ुरु रिजलैहि यख़ुत्तानि मिनल वजअ फ़अराद अबू बक्रिन अन यतअख़्ख़र फ़अवमअ इलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मकानक सुम्मा ऊतिय बिही हत्ता जलिस इला जंबिही वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली व अबू बक्रिन युसल्ली बिस्सलातिही वन्नासु युसल्लून बिस्सलाति अबी बक्रिन रज़ियल्लाहु अन्हु वफ़ी रवायतिन जलस अन यसारिही अबी बक्रिन फ़काना अबू बक्रिन युसल्ली क़ाइमन रवाहुल बुखारी। व अन्हा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ी रवायतिन क़ालत लम्मा सकुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वश्तद्द वजअहु इस्तअज़न अज़वाजहु अन युमर्रज़ फ़ी बैती फ़अज़्ज़िन लहू बाक़ियल हदीसु तक़द्दम रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मरज़ वफ़ात में मुब्तला हुए और नमाज के वक्त अज़ान हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाए कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बड़े नरम दिल इंसान हैं, जब वो आपकी जगह पर मुसल्ले पे खड़ा होंगे तो शिद्दत गम से वो लोगों को नमाज ना पढ़ा सकेंगे, यानी वो गिरिया वज़ारी करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उसी बात का हुक्म दिया। फिर वही बात जो है ना आगे से अर्ज़ की गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा यही बात फरमाई और कहा कि तुम तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हम नशीन औरतों की तरह मालूम होती हो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ पढ़ाने के लिए चले गए। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मरज़ की शिद्दत में कमी महसूस की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के सहारे से बाहर निकले। अब ये दोनों यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पाँव को ऐसे ही देख रही हूँ जैसे कि मैं उस वक़्त देख रही थी कि आप ज़ौफ़ यानी मरज़ की वजह से आप अपने पाँव को घसीट कर लेके जा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा तो उन्होंने पीछे हटना चाहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اشارہ فرمایا ان کو کہ اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا یہاں تک کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی اور باقی لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحالت قیام نماز ادا کی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی اور اس نے شدت اختیار کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے، بیویوں سے اجازت چاہی کہ میرے گھر میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کی جائے، تو سب نے اجازت دے دی، اور باقی حدیث اسی طرح سے ہے جیسے یہ پیچھے بیان ہو گئی۔ ان دونوں احادیث میں جو خاص طور پر باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فضیلت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کیا کہ آپ جب مرض الموت میں تھے تو ظاہر اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی جو تعداد تھی وہ زیادہ تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہر ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے گھر میں جا کے رہتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور ان سے اجازت طلب کی کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حجرے میں رہوں گا، تو سارے لوگ آ کر یہاں پر جو ہے وہ تیمارداری کریں۔ تو اس پر جو ہے نا سب نے اجازت دے دی خوشی کے ساتھ، تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام اور مرتبہ اور فضیلت جو ہے نا وہ بھی یہاں پر واضح ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس حدیث سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جائے کہ وہ نماز پڑھائیں، لیکن آگے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی فرماتی رہیں کہ وہ بہت رقیق القلب ہیں اور وہ آپ کے مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے اور وہ گریہ وزاری کریں گے اور رونا شروع کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح مجھے لگتی ہو۔ اس سے یہ بات ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض کے اندر ہی تیسری بار جب یہ فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جائے کہ وہ جا کے امامت کروائیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امامت صغرا جو ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو مقرر کیا، اور اس سے پیچھے بھی کئی مقامات پر جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں وہاں پر امامت کروا چکے تھے۔ تو یہ امامت صغرا ہے، لیکن اشارہ اس میں امامت کبریٰ کی طرف بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے تو اس کے بعد یہ کہ امامت کبریٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے پر آئیں گے اور امامت کو جو ہے نا وہی سنبھالیں گے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ بیماری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مکبر جو ہے وہ ساتھ کھڑے رہے، اور پیچھے جو ہے نا جہاں تک آواز جاتی تھی تو اس سے پیچھے جو ہے نا لوگوں تک آواز جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مقتدی جو ہے نا پیچھے کھڑے رہے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا باقی صحابہ اکرام کھڑے رہے۔ اور اس میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نماز شروع کر چکے تھے، اور حدیث میں بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے اندر شمولیت اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، اور وہ بیٹھ کے کروائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے قرات کی بنا کی جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، تو وہیں سے آگے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھائی۔ اسی طریقے سے جو ہے نا ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے
کہ 2 بار جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ نماز ادا کروائیں، نماز پڑھائیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی بار بار یہ کہا کہ وہ رقیق القلب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم تو مجھے یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح لگ رہی ہو۔ یعنی یہ تشبیہ اس لیے دی گئی کہ جس طریقے سے عزیز مصر کی بیوی جو ہے نا یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی تھی، اور پھر باقی جو خواتین تھیں وہ ملامت کر رہی تھیں عزیز مصر کی بیوی کو، تو عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے نا خواتین کو جب بلایا، اور خواتین ایک طرف ملامت بھی کر رہی تھیں لیکن دل کے اندر ان کی جو بات چھپی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم بھی جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو جا کے دیکھیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے کہ جس کے اوپر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تشبیہ اس لیے دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ کہا کہ وہ رقیق القلب ہے اور وہ آپ کے مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، تو یعنی وہ خود بھی یہ چاہتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے بارے میں حکم کریں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مصلی پہ کھڑے ہوں اور وہ امامت کروائیں اور کسی اور کو حکم نہ دیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان خواتین کے ساتھ تشبیہ دی کہ ان کے دل میں جو بات تھی ظاہر میں کچھ اور بات تھی، یعنی ظاہر میں تو ظاہر وہ عزیز مصر کی عورتیں بھی یہ چاہتی تھیں کہ ایک طرف ملامت کر رہی تھیں اور ایک طرف دل میں خواہش تھی کہ وہ بھی دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور یہاں پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھیں کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھائیں، اور ظاہراً وہ یہ الفاظ کہہ رہی تھیں کہ نہیں وہ بہت رقیق القلب ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان خواتین کے ساتھ تشبیہ دی۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ عموماً تو یعنی ایک مریض کے لیے یہ اجازت ہے اللہ کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ اجازت ہے کہ اگر ایک آدمی مریض ہے اور وہ مسجد میں نہیں جا سکتا تو وہ گھر میں نماز پڑھے۔ پھر اسی طریقے سے یہاں تک اجازت ہے کہ اگر ایک آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ جو ہے نا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ اشارے کے ساتھ پڑھے۔ یعنی نماز کی اہمیت اور فضیلت کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض کے باوجود یعنی اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور کندھوں کا سہارا لے کے جو ہے نا مسجد کے اندر آئے، یعنی شدت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کے راستے کو اختیار کرنے کے بجائے شدت کے راستے کو اختیار کیا۔ اس لیے یعنی احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جیسے یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کے باہر نکلے، تو روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور پھر اسی طریقے سے بعض روایات کے اندر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا سہارا لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سہارا لے کے باہر نکلے۔ یہ مختلف روایات کے اندر مختلف نام آتے ہیں، لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے یہاں پر تطبیق یہ نکالی ہے کہ جہاں پر خواتین کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں بستر سے اٹھ کر جب دروازے تک آئے تو وہ یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کے وہاں تک آئے، اور آگے جو ہے نا پھر دو روایات کے اندر جو ہے نا حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روایت میں آتا ہے، اور دوسری روایت میں جو ہے نا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کا سہارا لے کے یعنی مسجد میں تشریف لائے۔ اس پوری حدیث سے جو ہے نا جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان یعنی جو عبادات اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، انسان کو چاہیے کہ یعنی اپنی آخری طاقت تک جو ہے نا وہ کوشش کرے کہ ان عبادات کو ان کے حق کے ساتھ جو ہے نا یعنی مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے، امامت کے ساتھ پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، تو انسان جو ہے نا جتنی کوشش کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اس کو مسجد میں جانا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسجد کی ظاہر مسجد میں جانے کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھٹنوں کے بل چل کے بھی اگر جا سکو تو اگر تمہیں اس کے اجر اور ثواب کا پتہ چل جائے تو تم اپنے گھٹنوں کے بل چل کر جو ہے نا وہاں تک جاؤ۔
इसलिए यानी हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये किताबुल अज़ान की जो अहादीस हैं जिनमें नमाज की फ़जीलत को और अहमियत को और मस्जिद तक जाने की अहमियत को और फ़जीलत को, और चूँकि इस हदीस के अंदर भी अज़ान का तस्करा हुआ है कि वहाँ पर अज़ान हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी हुक्म दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाए कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। तो इससे जो है ना यानी किताबुल अज़ान के साथ इसकी तदबीक जो है ना इस तरीके से पैदा हो जाती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी इन अहादीस को पढ़ने और पढ़ाने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इससे जो है ना उम्मत मुस्लिमा को जो है ना यानी इन अहादीस का रूहानी जो फैज़ है और इनकी तालीमात है, इससे जो है ना हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।